पहली बात कि सदर आसिफ जरदारी साहब जब आए थे तो जी वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी या जो उन्होंने बातें की उनका एक एक लफ्ज मैंने पढ़ा था। जी जी उसमें उन्होंने कहा था कि जो कबायली झगड़े हैं उनको खत्म कराएं, और ये जो डकैत है जिन्होंने पुलिस वालों को कत्ल किया है ये कबायली झगड़ा नहीं है। उसकी परस्यूएंस में जो खैरपुर में एक बड़ा झगड़ा था, क्या कहते हैं, सोलंगी और जागीरानी तकरार था, वो खत्म हो गया। उसमें जो एसएसपी हैं वहाँ के समीउल्लाह सुमरो साहब, उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, दोनों फरीकों को एटीसी के केसेस दाखिल करके उनको बातों की टेबल पे बिठाया। उसके बाद घोटकी में ही एक सुंदरानी और सावन तकरार था, कबायली झगड़ा था, उसको भी खत्म कराया। बड़ी खुशाइंद बात है, जी अच्छा हुआ। जो भाइयों के दरमियान इख्तलाफात थे वो खत्म हो गए। लेकिन सुंदरानी या सावन या जागीरानी या सोलंगी, उनमें से किसी ने भी पुलिस वाले को, पुलिस अफसर को कत्ल नहीं किया था। वो प्योर एक कबीलाई झगड़ा था, दो कबाइल के दरमियान था। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके कबायली झगड़े भी हैं, लेकिन साथ साथ में उन्होंने पुलिस वालों को भी कत्ल किया है, आम लोगों को अगवा भी किया है। और ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जो हमें आपके प्लेटफार्म पे अखलाक इजाजत नहीं देता, जो वायरल किए हैं। उनमें जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनका पंजाब, पेशावर, कराची से ताल्लुक है, उनके साथ जिनसी ज्यादती करके उनकी वीडियोस उनके घर वालों को भिजवाई गई है, लोगों को अगवा किया है। और अगवा का जो मुल्जिम है, खुदा न करे कि हम में से किसी का प्यारा अगवा हो तो उसकी पूरी फैमिली रोज मरती है और रोज जीती है। इस तरह के दरिंदों को, और सबसे पहली बात जो भुट्टी साहब ट्रम इस्तेमाल कर रहे हैं कौमी धारा, तो ये उनका ट्रम ही गलत है। डाकू कभी भी कौमी धारा में आ ही नहीं सकता। जहां तक जो बात आपने बलोच जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं उनके लिए जो कौमी धारा, तो उसका फैसला किसने किया? उसका फैसला रियासत पाकिस्तान ने किया है। रियासत का फैसला है कि ये जो नाराज हैं और गलत फहमी में हैं, गलत हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको वापस कौमी धारे में लाया जाए। ये डाकू ना तो किसी के लिए इस्तेमाल हुए, न किसी हॉस्टाइल एजेंसी ने इनको इस्तेमाल किया है। ये तो हजारों एकड़ रकबे के मालिक हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन ये शौक से डकैतियां करते हैं और पुलिस वालों को शहीद करते हैं। इनमें और उसमें फर्क है। मुफ्ती साहब रियासत नहीं है, यहाँ ही प्रेसिडेंट के साथ वो डायरेक्ट राब्ते में रह सकते हैं, उनके प्रोटोकॉल का तकाजा है। ये किस तरह प्रेसिडेंट के साथ डायरेक्ट राब्ते में रह सकता है कि प्रेसिडेंट के बयान के मुताबिक डाकू को कौमी धारे में? ये तो आर्ग्यूमेंट ही मतलब है कि बोगस है और गलत है। डाकू कैसे कौमी धारे में आएंगे भाई? वो कोई मुल्क दुश्मन है? वो सिंपल एक क्रिमिनल है, वो डकैत हैं। आप उनको पकड़ो और कानून के हवाले करो, उनको फांसियां दिलाओ, उनको उम्र कैद दिलाओ। और अगर वो बिल्कुल बगावत पे उतर आते हैं और मुकाबला करते हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को, तो उनको उनके कैफर किरदार तक पहुंचाए। ये तो पता नहीं ये कहाँ से उन्होंने ट्रम लिया कि डाकुओं को कौमी धारा में लेके आ रहे हैं। ये तो ट्रम ही गलत है। ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि वो जो कह रहे हैं कि जी वो 250 डाकू जो है वो सरेंडर हो रहे थे, हथियार डाल रहे थे और मुझे मौका नहीं दिया गया। वो उनका पर क्लेम ये है, वो उनका क्लेम है। मतलब मैं अभी क्लेम कहूँ ये क्लेम है ना। तो तो क्लेम तो एक डीआईजी क्लेम तो तो छे डीआईजी का भी है ना कि ये डाकुओं से मिला हुआ है। मतलब क्लेम तो दोनों तरफ है ना। मतलब साबित तो हाँ, अभी तो कोई नहीं हुआ ना। अब एक बड़ा फोरम आ गया है, वो दोनों के क्लेम्स को देखेगा। जिसका क्लेम गलत होगा वो कसूरवार ठहराया जाएगा, जिसका क्लेम सही होगा वो सही अच्छा, ठहराया आज जाएगा। मेरी बात हुई है, क्या नाम है, ये जो कमेटी बनी है, कमेटी में शामिल एक अफसर से पहले मेरे ख्याल है कि मुलाकात हुई है, इंटरव्यू देकर आए हैं, मुलाकात करके आए हैं पीर मोहम्मद शाह। वो 2-2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है 12:30 बजे मेरा ख्याल है कि इनको बुलाया गया था हफीज बुकटी को, तो इनकी भी मुलाकात हुई, कोई 2.5 घंटे तक वहां पर रहे। अब इन दोनों में से एक का कहते हैं कि बहुत ज्यादा मुतमईन थे, बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस में थे, बहुत हंस के मुस्कुरा के बात करते। एक इसमें बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, चेहरे का एक रंग जा रहा था, एक रंग आ रहा था। क्या कहेंगे, कौन है वो? दवामी साहब, मेरा ये जो कमेटी के तीनों अफसरान हैं उनमें जी से किसी से रब्ता नहीं है। ना जो कमेटी के सामने दो साहिबान पेश हुए हैं उनमें से किसी के साथ रब्ता है। तो इसलिए हम्म मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है।
کہ کمیٹی میں کون پیش ہوا، بلکہ مجھے تو آپ کے ذریعے پتا چلا کہ کل یہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا. میں اس معاملے میں بالکل بلینک ہوں، مجھے بالکل نہیں پتا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ اطلاع یہ ملی ہے کہ تو 7 دن کا ان کا ریمانڈ ہو گیا ہے پولیس کسٹڈی. اپنا یہ لاکھوں کا SHO-29 انہیں پہلی مرتبہ جو ہے اب جا کے انہیں حوالات میں دھکیل دیا گیا ہے، اور یہ کلیم کیا گیا ہے خود وہیں کے پولیس افسروں کی جانب سے جو اس کی تفتیش کر رہے ہیں کہ وہ اب پھٹ پڑے ہیں. کچھ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. 2 دن پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹائم دو، میں نے کسی کو ٹیلی فون کرنا ہے. پتہ نہیں ٹیلی فون کس کو کیا انہوں نے. اب ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی تمہارے سارے شواہد جو ہے تمہارے خلاف اس وقت آ چکے ہیں، تم تو بری طریقے سے پھنس چکے ہو، یا تو یہ جرم تم اپنے اوپر لے رہے ہو کہ تم نے کیا تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے کہنے پہ کیا تو وہ ہمیں آپ بتائیں. تو اس میں کچھ انہوں نے نام لیے ہیں. اب نام ہے میرے پاس لیکن میری بھی زبان بند ہے، میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ انکوائری اس وقت چل رہی ہے، وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے نام لے لیے انہوں نے، اور کچھ لوگوں کو پتہ ہے جن کے نام اس وقت انہوں نے لیے ہیں، وہ سب کے سب اس پرابلم میں ہے. دوسری بات جو ہے وہ جو موبائل فون ہے وہ فرانزک کے لیے جو ہے وہ لاہور کی لیبارٹری کو بھجوا دیا گیا ہے، اور اب اس کی رپورٹ کے بعد جو ہے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. یہ ہماری اطلاع ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ پیر محمد شاہ جو DIG حیدرآباد سکھر رہ چکے ہیں، ڈاکوں کے بارے میں ان کی بھی ایک ہسٹری ہے. انہوں نے بہت کام کیے ہیں، گوٹکی کے SSP بھی رہ چکے ہیں، سکھر میں بھی رہ چکے ہیں، سندھ میں تقریباً کافی اضلاع میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ SSPs کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. آپ ان کے پریویس کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا ہے ڈاکوؤں سے متعلق ان کے کوئی کارنامے ہیں، کیا ہیں، یا اس قسم کے الزامات ان پر تو نہیں جو الزامات انہوں نے جو ہے وہ اپنے SSP پہ عائد کیے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے افیکٹو پولیس آفیسر رہے ہیں. ان کے بعض اقدامات سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، میں نے بھی کیا ہے. باقی گھوٹکی میں ان کا جو ایز اے SSP جو کردار تھا وہ بڑا شاندار تھا. بہت زبردست انہوں نے ڈاکوں کو کمبیٹ کیا زبردست طریقے سے. اس کے بعد خیرپور میں ان کا دور جو تھا وہ بڑا زبردست تھا. اور جہاں تک میرے علم میں ہے بہت سے ڈکیت انہوں نے جب ان کے دوران وہ ایلیمینیٹ ہو گئے، ختم ہو گئے. تو ایز اے پولیس آفیسر وہ بڑے افیکٹو ہیں، ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ ہیں، اور ان کے پاس جو اکوپمنٹس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. تو ڈاکوں کے حوالے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بگٹی صاحب کو 6-8 ہفتے ہو گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور ایک سمپل قتل کا کیس ہے تو اس میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. صحافی کے قتل کا کیس ہے، اس کے مقابلے میں ان کا جو کردار کیریئر ہے بڑا شاندار ہے پیر محمد کا. اور بگٹی صاحب کا پنجاب میں پولیس میں رہے تو وہاں پہ بھی ان کا کردار کوئی اتنا بہتر نہیں. بلوچستان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیسا رہا تھا کردار جب بلوچستان میں یہ تعینات تھے. وہ غالباً جب پنجاب میں تھے تو ان کے خلاف کورٹ کا ڈیسیجن بھی ہے کہ ان کو کوئی فیلڈ پوسٹ نہیں دی جائے. وہ معاملے کا اتنا مجھے زیادہ علم نہیں ہے. مختلف قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، لیکن جو اتھینٹک ڈان اخبار میں یا اتھینٹک جو نیوز پیپر سے ایکسپریس ٹریبیون میں وہ جو چیز آئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا تھا کہ ان کو کہیں پہ بھی فیلڈ پوسٹ نہیں ملے. تو ان کے ایک قریبی ذریعے نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سپریم کورٹ سے وہ یہ فیصلہ سسپینڈ بھی کرایا ہے انہوں نے. اور غالباً ان پہ جو FIR ہوئی ہے اس پہ ابھی وہ ضمانت بھی انہوں نے نہیں کرائی، اور وہ اس کے اکیوزڈ ہے. تو میں ان کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں. پیر محمد شاہ کی زیادہ پوسٹنگ سندھ میں رہی ہے تو ان کی جو پرفارمنس ہے ہمارے سامنے ہے. ان کی کراچی ویسٹ میں پوسٹنگ تھی، اس کے بعد کراچی سینٹرل میں رہے ہیں، اور یہ تیسری پوسٹنگ ہے غالباً ان کی. تو بڑی ان کو پولیٹیکل شخصیات کی آشیرواد بھی ہے. سرفراز بگٹی صاحب بھی ان کے لیے فون کرتے ہیں، تو مضبوط شخصیت ہے، ان کے بڑا سپورٹ ہے. لیکن ایز اے پولیس آفیسر ان کی کوئی کارنامہ کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے. میری لا علمی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہو تو مجھے نہیں پتا. پریویس ریکارڈ کا آپ نے ذکر کیا بگٹی کا کہ پنجاب میں یہ ہوا، لاہور میں یہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہے ان کا ہے، وہ ریکارڈ پر ہے. اگر پریویس ریکارڈ کی آپ بات کرو گے تو پھر پیر محمد شاہ بھی کوئی دودھ کو دھلا ہوا نہیں، اس کے بھی بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن میں اس کو یہاں زیر بحث لانا نہیں چاہتا ہوں. ان بات یہ پہ ہے کوئی کہ FIR یا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، اور بگٹی صاحب پہ جو FIR ہوئی ہے وہ کورٹ کے حکم پہ ہوئی ہے. ضرور شواہد کورٹ نے دیکھ کے FIR کا آرڈر دیا ہوگا. امداد صاحب، سندھ پنجاب میں بڑا فرق ہے.
पंजाब में जुडिशरी किसी हद तक आज़ाद है, सिंध में आपको पता है तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती, बड़े बड़े केस जो है वो नहीं ऐसे नहीं है, सिंध में जुडिशरी मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। लेकिन वो मैनेज हो जाती है। अब मुझे ये बताया ना कि अभी आपके सामने रिसेंटली जो केस है खुद आपके जिस पे आपने बहुत ज्यादा वर्क किया उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज वाला, उसमें डीआईजी कत्ल के मुलजिम है, कोई जमानत नहीं लिए, बगैर जमानतों के घूम रहे हैं, उनको कोई गिरफ्तार कर रहा है? मुझे बताया ना आप, एफआईआर अब दर्ज है उनके खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ उनके खिलाफ, क्या बिल्कुल हुआ? वो मीरपुर खास पुलिस की नाअहली है, सिंध पुलिस की नाअहली है कि जो कत्ल, कस्टोडियल टार्चर और दहशतगर्दी के जो मुलजमान हैं, अपार्ट फ्राम के उनका कौन सा होता है, वो हम्म। ऐसे घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल ये पुलिस की नाअहली है और ये डीआईजी मीरपुर खास और एसएसपी मीरपुर खास की नाअहली है, उनको बिल्कुल एफर्ट लेनी चाहिए। अब केस एफआईए को जा रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि एफआईए अगर ये जमानत नहीं कराते तो उनको गिरफ्तार करेगी, उनको जमानत करानी चाहिए। वो क्यों रूपोश हैं? कानून नहीं, नाफिज करने वाले एफआईए जो अफसर हैं, रूपोश तो नहीं है, वो तो घरों में है। कौन रूपोश? तो कोई भी नहीं है, रूपोश तो ये सिपाही होते हैं। मैं कानून की जबान में कह रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड तो वो रूपोश है, ऑफेंडर हैं और भागे हुए मुलजिम हैं। तो फिर आप ये देख रहे हैं कि अब इसका इंक्वायरी रिपोर्ट को आपका उनका इंतजार है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में ही ये मामला हल होगा। तो ये जो जंग है ये तो अभी एक सियासी महाजराई की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो मेरी इत्तला के मुताबिक एक ग्रोह को जो है वो खुद फरियाल तालपुर साहिबा, जिया लंजार और अली हसन जरदारी जो है वो उसको लीड करें। दूसरा जो पीर मोहम्मद शाह जो आपके दोस्त हैं, उनको जो है खुद सिंध के वजीर आला हैं, आईजी सिंध भी आपके दोस्त हैं, वो उनको जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि इस जंग में किसकी जीत आपको नजर आएगी सियासी लिहाज से? मैं क्रिमिनल केस के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी लिहाज से, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का ताल्लुक है वो क्रिमिनल केसेस से कम और सियासी अप्रोच से ज्यादा होता है। आप क्या कहते हैं इस पर? अरे भाई, पहली बात तो मैंने पहले भी वजाहत की थी कि आईजी साहब मेरे लिए मोहतरम है, इस सूबे के पुलिस कमांडर हैं, लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब भी मेरे दोस्त नहीं हैं। लेकिन इनसे हटकर अगर मेरा कोई ताल्लुक वाला है तो उसका काम, उसकी परफॉर्मेंस और उसने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको ज़ेर बहस होना चाहिए। ताल्लुक तो आपका भी किसी से हो सकता है, मेरा भी हाँ, किसी के साथ हो सकता है। मैं बरमला इजहार करता हूँ, कहने में कोई मुझे हर्ज नहीं है। मैंने कहा आपको दोस्त के लिए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो पुलिस अफसर है यार, कोई दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्द का दोस्त कहूँ तो उस पर आपको एतराज करना चाहिए। मुझे आप कहो भी कि मेरा इस पुलिस फोर्स में हमारे बच्चे, भतीजे, जी भांजे, बेटे काम करते हैं और हमारे जो मोहतरम हैं, बड़े भाइयों की हैसियत रखते हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, उनको हमें बड़े भाइयों का भी दर्जा देता हूँ। ताल्लुक वास्ते हर किसी के होते हैं, लेकिन जी जी। इन शख्सियात का आपने नाम लिया, वो मेरे दोस्त नहीं है। उससे हटकर जो आपने बात की कि सियासत का नज़र हो गई है, तो मैं नहीं समझता कि ये जो इंक्वायरी कमेटी है 3 रुकनी, इस पर कोई सियासी असर कोई कर सकता है। तनवीर आलम ओडो साहब शानदार अफ़सर हैं, आमिर फारूकी साहब भी बेहतरीन हैं, उनको कोई मेरे ख़्याल में तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और जो इमरान याकूब मिन्हाज साहब है, वो भी अच्छी रेपुटेशन वाले अफ़सर हैं। तो हम बजाय र्यूमर्स के ये देखें कि वो काम किस तरह करते हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट, हमें खुद हक़ाइक़ का इंतज़ार है कि हमें भी पता चले, क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हो या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो। जी तो जी। सच हमेशा जो है प्रिवेल करता है, ट्रुथ ऑलवेज़ प्रिवेल। देखते हैं सच्चाई सामने आ जाएगी इस रिपोर्ट से और रिपोर्ट के कंटेंट भी आपको बताएँगे कि इस पे सियासी किसी ने असर डाला है या ये इम्पार्शियल है। तो हम क्योंकि उम्मीद करते हैं अफसरान हैं। मेरी इतला मेरी इतला ये थी कि शहरयार शर से जो है खुद फरियाल तालपुर साहिबा की जो है मंगल की शब जो है एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, कोई 45 मिनट की। तो उसमें कुछ बहुत ही अहम तरीन फैसले हुए हैं, जिसमें कहते हैं कि बाद में वजीर दाखिला की भी शमूलियत हो गई थी। तो कुछ हमें इशारे मिल रहे हैं कि कुछ इसमें हरकतें हो चुकी हैं। यहाँ से सीएम हाउस भी जो है वो इसमें ऑन बोर्ड है, मुतहरिक है पीर मोहम्मद शाह वाले इस ग्रुप को जो है वो बचाने के लिए। अच्छा, आखिर में बात करेंगे हैदराबाद के डीआईजी पर, जो मैं प्रोग्राम में बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। तो उसकी ये जो एक्ट था, मैं बार दोबारा पूछ रहा हूँ
کہ اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ خواہ انہوں نے ٹیلی فون کر کے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی. اچھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ مقامی ہیں گھوٹکی اور سکھر میں، پنو عاقل اور گھوٹکی، وہاں پر ان کا مشہور سیاسی خاندان ہے. ان کے جو ماموں ہیں سیف اللہ دھارجو صاحب، وہ ایم پی اے ایم این اے بھی رہے ہیں، اب سینیٹر ہیں. ان کے دوسرے ماموں جہاں وکرام دھارجو صاحب، وہ ایم پی اے ہیں اس وقت، اور صوبائی وزیر بھی رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے سندھ کا، پیر مظہر الحق کا دادو والے، ان کے ساتھ بھی ان کے رشتے ہیں. تو وہاں کے وہ مقامی ہیں، تو ان کو یقیناً وہاں سے کوئی پریشر آیا ہوگا. آپ کو، ہم کو بھی آتا ہے کہ یار فلانا پکڑا گیا، اس کو رہا کراؤ، یہ کرو وہ کرو. تو ان کو یقیناً کہیں سے کہا گیا ہوگا. تو وہ ایک ڈی آئی جی اور 20 گریڈ کے ڈی آئی جی اور 18 گریڈ کے ایس پی کے مابین بات کی تھی، اس کو ان کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. روٹین میٹر ہے، انہوں نے ان کو ریفیوز کر دیا، بس بات ختم ہو گئی. تو وہ عبداللہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات ہی نہیں ہے. پولیس والے، مطلب میں بھی کسی کو کام بولتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم سوری کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہوگا، اور میرے خیال میں ذاتی رائے میں کہ ان کو ایک اکیوز کے سلسلے میں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ان کی وہاں پر اسٹیکس ہیں، وہ وہاں کے مقامی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی پولیس فورس. پھر میں آپ کو یہاں روکوں گا آپ کو. سوری، اب آپ نے کہا تھا نا کہ بگٹی جو ہے وہ پولیس افسر ہے، کوئی وڈیرا یا کوئی سردار نہیں ہے، اس کو رول ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے. تو بھائی آپ نے کہا ان کے وہاں اسٹیک ہے، یہ تو ڈی آئی جی ہے بھائی، کوئی انہوں نے کوئی وہاں سے الیکشن لڑنا ہے کیا؟ میں آپ کی بات کو آگے دیکھیں، وہ ڈی آئی جی ہوں، آپ صحافی ہیں، میں صحافی ہوں، تو اپنے علاقے کے مسائل اور علاقے کی سیاست سے کیسے لا تعلق ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی کام تو پھر انہوں نے بھی کیا، بگٹی نے بھی کیا. بگٹی کے لیے آپ نے کہا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. شر بھی تو آخر بلوچ ہے، وہ بھی بلوچ ہے. اگر بلوچ کو فیور کرتا ہے تو اب آپ کہو کہ شر ڈاکو ہیں، ڈاکو کو فیور نہیں کرنی چاہیے. نہیں، میں نے یہی نہیں کہا کہ شر سارے ڈاکو ہیں. شر بہت پڑھے لکھے اور گورنمنٹ میں سیکٹری لیول کے افسر ہیں، بہت زبردست لائرس ہیں، کامریڈ ہیں، اور ان کی بہت بڑی جدوجہد ہے، بہت زبردست قبیلہ ہے. چند افراد کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پورے شہر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ بلوچ اوریجن کے سندھی ہیں، تو اس میں بلوچ اور سندھی، سماٹ اور بروچ، یہ مطلب اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا. اور جب وہ ایس ایس پی ہیں تو ان کو سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ ان کا بلوچ اوریجن کا کوئی بھائی ہو، یا کوئی سماٹ سندھی ہو، یا کوئی بھی ہو، سب کو برابر کے طور پہ کرنا چاہیے تھا. ان کا واضح جو جھکاؤ ہے وہ سردار شہریار شر صاحب کی طرف نظر آ رہا ہے. تو ایز اے ایس ایس پی تو ان کو سب کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. امداد صاحب، آپ کو پتہ یہ سندھ ہے، سندھ میں جو ہے وہ جب ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ سردار کرتے ہیں، تو اب میں نے ایک تصویر چلائی تھی پچھلے پروگرام میں کہ وہ جو گوہر ہیں وہاں کے، گوہر مہر کیا نام ہے ان کے، وہ آ رہے ہیں ڈی آئی جی اس وقت سکھر کے تھے، کیا نام ہے، جاوید جسکانی. آئی جی سندھ غلام نبی احمد ہاتھ کھڑے درباریوں کی طرف سے کھڑے ہیں. تو جب وہاں کی پوسٹنگ جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی ڈی آئی جی کی پوسٹنگ اگر سردار کرواتے ہیں تو پھر سرداروں سے تعلقات ایس ایس پی نہ رکھے تو کس سے رکھے؟ اب یہ سارے جتنی بھی آپ کی پوسٹنگ سندھ میں ہوتی ہے، آپ ہی اپنے پروگراموں میں، ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ آئی جی تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ساری پوسٹنگ تو وہاں کے جو ہے وہ سردار کرتے ہیں، وڈیرے کرتے ہیں، ایم پی اے کرتے ہیں، ایم این اے کرتے ہیں. تو پھر اگر وہ ایک ایم پی اے کو آگے پیچھے ہو رہا ہے تو وہ اس کو مطلب آپ اس پر تنقید کرو، باقی جو ہے وہ سب آگے پیچھے ہیں، تو اس پر مطلب کہ یہ جی حنیف صاحب، جی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، بالکل سیاسی پوسٹنگز ہوتی ہیں، لیکن آئیڈیل سچویشن پورے پاکستان میں نہیں ہے. پنجاب میں کیا آئیڈیل سچویشن ہے جو پولیس والے کر رہے ہیں انصاف والوں کے خلاف؟ تو وہ کیا پولیس فورس ہے یا کوئی گنڈا فورس ہے؟ دوسرا، میں بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہے، اور سندھ اسی ملک کا ایک حصہ ہے. تو جب پورے پاکستان میں یہ سچویشن ہوگی تو لامولا سندھ میں بھی یہ سچویشن ہوگی. تو آپ آئسولیشن میں کیسے آپ توقع کریں کہ سندھ میں بہت زبردست پوزیشن ہو اور پنجاب میں کوئی پوزیشن نہ ہو؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے.
پر آج کی گفتگو میں سب سے جو اچھی بات مجھے لگی، آپ نے ایک بڑا انکشاف اس دن بھی کیا تھا، میں نے آج FIR پڑھی، آپ کی بات مجھے بالکل، آپ نے صحیح بات کی کہ اس پورے فسانے میں جو ہے، جو اس کا مرکزی کردار ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، عمر شر کا ذکر اس پورے فسانے میں نہیں ہے۔ میں نے FIR کا ایک ایک لفظ پڑھا، اس کے اندر ایک مقتول کا تو ذکر کر دیا، دوسرے مقتول کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کا، جس کا اب پتہ مجھے اب جب سندھ پولیس نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کے ہیڈ منی 1 کروڑ رکھی جائے۔ اب جو کس کی؟ ان کے قریبی عمر شر کے لیے اچھا، ریکمینڈ کیا گیا، ابھی منظور نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ جو شر قبیلے کے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بڑے نیک مرد تھے، بڑے زبردست فیصلے کرتے تھے، تو دوسری طرف ان کے اوپر الزامات بھی بہت ہیں، 20 کے قریب ان کے اوپر قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان کی FIRs ہیں۔ جی جی بالکل اور صحیح۔ شر قبیلے کے جس ہماری سندھ میں کہتے ہیں کہ وہ پاڑا، جس پاڑے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اسی پاڑے کے لوگوں پر پنجاب پولیس کے جو افسران اور پولیس والے تھے شہید کرنے کا الزام ہے۔ اسی پاڑے کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے مالک بھٹو، ان کے ساتھ وہ انڈر گروپ بھی تھا، انہوں نے مل کر مالک بھٹو اور کوئی 12-13 پولیس افسران کو، پولیس والوں کو شہید کیا تھا۔ تو اپنے لوگوں کے لیے بھلے وہ فرشتے ہوں، لیکن ہم ریکارڈ پہ بات کریں گے، جو ایویڈنس اویلیبل ہے اس پہ بات کریں گے، تو اس کے حساب سے تو وہ نیک مرد اور شریف انسان نہیں لگتے، اور ان کے اوپر کیسز تھے، اور کبھی اب بھی میں وہ تو پولیس میں تو پیش نہیں یقین ہوئے، سے نہیں نہ میں انہوں نے تو کبھی یقین کوئی ضمانت کرائی۔ جی جی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عمر شر واقعی ہلاک ہو گئے، کیونکہ جو ڈاکومنٹس میرے سامنے ہیں اس میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کوئی نہیں، وہ پوسٹ مارٹم اسی حملے میں اور اسی گاڑی کے اندر موجود تھے، کچھ کہتے ہیں کہ دوسری گاڑی میں موجود تھے، لیکن یہ اسی کانوائے کا حصہ تھا۔ اور عمر شر، سردار شہریار شر، علی محمد شر، جان محمد بکی، یہ SSP سے مل کر واپس آ رہے تھے تو ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اور بالکل اس عمر بات شر یہ پہلی دفعہ نہیں ملا، عمر شر کی یہ دوسری ملاقات تھی SSP کے ساتھ۔ نہیں وہ تو SSP خود کلیم کر چکے ہیں، عمر شر سے ان کی ملاقات اب سے نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اچھا، میری جو اطلاعات ہیں کہ وہ بکی صاحب کی نئی پوسٹنگ تھی انٹیریئر میں، گھوٹکی میں، تو ان کو ان کے لوازمات کا نہیں پتا تھا، تو ان کی نا تجربے کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ٹائم گین کر رہے تھے ڈاکو۔ ان کا سرنڈر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ کوئی ہلکے پھلکے 2-4 اپنے لوگ گرفتاری کے لیے پیش کرتے، لیکن جو ہارڈن کرمنل ہیں جن کے اوپر FIR ہے، میں اگین کہہ رہا ہوں، پولیس افسران کو شہید کرنے کی، اغوا برائے تاوان کی، وہ قطعی طور پہ پیش نہیں ہوتے۔ یہ میری اطلاع۔ میری اطلاع یہ تھی کہ ثنا اللہ عرف سنو جو تھا نا، جو اس کا بہت بڑا ہے، جو وہاں 12 پولیس والوں کے قتل میں ہے رحیم یار خان کے، وہ اپنی گرفتاری دینا چاہ رہا تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہ جو بات آپ نے کی نا، عمر شر سے ان کے تعلقات SSP کے ابھی سے نہیں ہے، جو میری اطلاع ہے، یہ جب ASP تھے صادقآباد میں 2018 یا 19 میں، اس وقت ایک شر لوگوں نے وہاں کوئی کاروائی کی تھی صادقآباد میں، تو وہ پیچھا کرتے کرتے جو ہے یہاں ان کے گوٹکی تک آ گئے تھے، اس وقت بھی وہاں سے بندے پکڑ کے لے گئے تھے، وہاں اس وقت ان کا ٹاکرا ہوا تھا عمر شر سے، جب عمر شر تھوڑے سے اس عمر میں نہیں تھے، یہ مطلب 2018-19 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، تو اس وقت سے ان کے مراسم تھے۔ جب اب دوبارہ ان کی پوسٹنگ ہوئی تو وہ ان کو یاد آیا کہ یہ بندہ پہلے، تو جا کے ان کا دوبارہ پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ پھر یہ معاملات آگے چلتے ہیں، جو میری اطلاعات ہیں۔ فون کی بیٹری ختم ہونے جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی SSP کے پاس 20 کیسز میں قتل، اغوا برائے تاوان کے کیسز کا ملزم جائے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے یا اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے؟ قانون تو یہی کہتا ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، قانون تو یہی کہتا ہے، لیکن پاکستان میں، سندھ میں قانون پر عمل نہیں ہوتا ہے، یہاں زمینی حقائق کو جو ہے وہ ہمیشہ فوقیت دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے، زمینی حقائق بقول ان کے اوپر سے یہ آرڈر تھا کہ ان کو جو ہے وہ بقول آپ کے غلط ٹرم استعمال کرے، قومی دھارے میں لانے والا، کہ نہیں ان کو سرنڈر یہ کراؤ۔ تو بالکل غلط ہے، وہ یہ آرگیومنٹ غلط ہے، ڈاکو کیسے قومی دھارے میں آئیں گے؟ وہ کوئی قومی راہ اور کسی مخالف دشمن ملک کی ایجنسی کے اہلکار نہیں ہے، نہ ہی ان سے پیسے لے کر وہ کاروائیاں کرتے ہیں، ملک دشمن کاروائی کرتے، یہ سیدھے سیدھے ڈکیت ہیں، کرمنل ہیں اور لا بریکر ہیں، یہ کیسے قومی دھارے میں آئیں گے؟ یہ ٹرم انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ایجاد کر لیا ہے مفتی صاحب نے۔ امداد سومرو صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آپ نے
پچھلے پروگرام میں بھی کچھ سوال کیے تھے، کچھ آپ کے سوالات تھے، 2-3 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں مزید، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ میرے انداز بیان پر، یا میں کچھ زیادہ بے باکی، یا کچھ میں زیادہ کچھ سخت الفاظ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میں آپ کے انداز بیان سے لے کر آپ کے موقف کا احترام کرتا ہوں، اور آپ کے جو آرگیومنٹ ہے، جو انداز بیان ہے، وہ آپ کی اطلاعات پر مبنی ہے، اور میرے جو آرگیومنٹ اور میرا جو انداز بیان ہے وہ میرے اطلاعات ہیں، اور ہم سب کو جو اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، ان سب کو ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، اور میں کو صحیفہ نہیں لکھتا ہوں، خدا نخواستہ غلطی میرے سے بھی ہو سکتی ہے، اگر میری کوئی اطلاعات اور میری کوئی خبر غلط ہوئی تو میں برملا معافی بھی مانگوں گا اور اپنی غلطی تسلیم بھی کروں گا، لیکن مجھے اپنے اظہار آزادی کے حق سے کوئی محروم نہیں رکھ سکتا۔ میری جو اطلاعات ہیں، میں پرنسپل ہوں، میں میں کسی آپ کی کے خدا میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ کا جو کام ہے، آپ کے کام سے میں بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوں۔ آپ کی جو رپورٹنگ ہے، ہم بھی رپورٹنگ کر چکے ہیں، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ آپ اگر ایک سٹوری میں مہینہ لگاتے ہو تو وہ ایک مہینے میں 100 سٹوریاں کرتا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، اور آپ کی تحقیق کتنی باریک بینی سے ہوتی ہے کہ آپ کے مائکروسکوپ کے نیچے اگر کوئی آ جائے تو پھر اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو بچا سکتا ہے، یہاں زمینی خدا اسے نہیں بچا سکتے۔ میں اپنے پروگراموں میں اکثر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ بھئی یہ فلانا یہ ہو گیا، یہ توپ کا گولہ گر گیا، فلانا گولہ گر گیا، لیکن اصل میں تو توپ کے گولے آپ کی خبریں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی خبر کہیں کسی سے متعلق آ جائے تو وہ بندہ پھر جو ہے وہ سانپ کا ڈسا ہوا تو بچ سکتا ہے، آپ کی خبر کا ڈسا ہوا آدمی جو ہے وہ بچ نہیں پاتا۔ اللہ بچائے تو بچائے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آپ کی چھوٹے خبریں موٹے لکھاری ہیں بھائی، آپ کی محبت ہے، چھوٹے موٹے لکھاری ہیں، اور صحافت کے ایک چھوٹے سے شاگرد کی حیثیت سے ہم نہیں، یہ اپنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کرتے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے۔ میں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، آپ کی صحافت کو۔ آپ بہت ناک کی سیدھ پہ چلتے ہیں، جس طرح قانون کو جو ہے وہ ننگی تلوار ہونا چاہیے، جس طرح قانون ننگی تلوار کو کسی رشتے کی تمیز نہیں ہوتی، یہی حال جو ہے صحافت کو ہونا چاہیے کہ صحافت جو ہے وہ ناک کی سیدھ پہ چلے، کوئی دوست نہیں، کوئی دشمن نہیں، جو حقائق ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے، کیونکہ یہ صحافت جو ہے، یہ صحیفہ صحافت جو ہے، یہ تو پیغمبروں کا جو ہے وہ ایک راہ ہے، جو ایک میسج لے کے آتے، تو آپ ایک اچھا پیغام لے کے آگے آپ جا رہے ہو، تو اس میں جو ہے وہ یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ نے جو وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے، اپنی قیمتی آرا جو بھی آپ نے بات کی ہے، اختلاف اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کا جو ہے وہ بہت ہی ممنون ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ گائے بگائے جو ہے وہ آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں، کیونکہ یہ ابھی سلسلہ چلنا ہے، اس میں ابھی بہت کچھ آگے بھی چیزیں آنی ہیں۔ ابھی تو ایک کہتا ہے نا پینڈورا باکس کھل چکا ہے، تو اس میں آگے بھی بات کریں گے۔ ابھی ڈاکٹر شاہ نواز کے مرڈر کیس میں کیا ہوا، اس پر جو ہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو اس پر زحمت دوں گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔